बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है और एक मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ। नीयत साफ और मंजिल आसान। 9 मई के हवाले से सामने आने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ने वो तमाम तर प्रोपेगेंडा जो कि इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता तकरीबन 7-8 माह से किया जा रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। एक ऐसी वीडियो जो यकीनन आपको बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके सामने रखते हैं। और इसी दौरान इत्तलात के काजी फाइज ईसा साहब ने, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात और मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को कार्नर करने के मिशन पर हैं, उन्होंने अपने ही खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही गोल कर दिया। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, इंतहाई हैरान कुन। पहले बात कर लेते हैं जनाब 9 मई के हवाले से होने वाली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, और उस पर पहले एक सर्वे आपके सामने रखते हैं। एक नाम नहाद सर्वे जो कि जंग ग्रुप की जानिब से प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, और बुनियाद इसके ऊपर रखी गई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी होने की वजह 9 मई के वाक़यात हैं बकौल इनके। अच्छा, एक बाकायदा तौर पर ग्राउंड बनाते हैं ये नून लीग वाले, 1 2 3 ये जंग ग्रुप वाले 1 2 3 दिन लगातार इस किस्म की खबरें देकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तिन्नी मिनटी इनका जो सारा प्रोपेगेंडा है वो उड़ जाता है जनाब हवा के अंदर, और अगले दिन दोबारा से इन्हें एक नई कोशिश करनी पड़ती है। सर्वे जनाब ये निकाल कर लेकर आए, IPOR कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। सर्वे के मुताबिक ये फरमाते हैं जनाब के PTI की मकबूलियत में कमी की वजह 9 मई के वाकयात हैं। अच्छा, अब ये सवाल इसके अंदर जो किया गया वो था बड़ा दिलचस्प के पहले से उनको कहते हैं ना, एक लीडिंग क्वेश्चन दे देना कि आपके ख्याल में PTI की मकबूलियत में कमी की क्या वजूहत है। भाई, आपको किसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है? इसको समझे ज़रा। ये जो गेम डालते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, आप किसी से ये सवाल कर दें बगैर उससे ऑप्शन दिए, ये पूछे बगैर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई, ये ना पूछें, डायरेक्ट ये सवाल कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी की वजूहत क्या हैं, और उसके बाद उन्हें बताएं, और वो आगे से कहें नहीं जी 9 मई के वाक़या। इस मामले को ज़रा समझिए। हम भी पूरी ज़िंदगी को 22-23 बरस सहाफ़त और रिसर्च का काम ही कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के सर्वे ये जंग जियो ग्रुप इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने सफ़ेद झूठ पर मबनी पेश कर रहा है, बड़े ही हैरान कुन और मुज़ाका खेज़ हैं। कहते हैं जनाब हमने 3000 अफराद से राय ली और 54% ने यह कहा कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की वजह बने। किसी किस्म का कोई रियासती हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया। आगे चलकर एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बेसिकली आखिर हुआ क्या था और किस तरह से ये तमाम तर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है। और ये जो ताज़ा तरीन वीडियो है, इसने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लगा रखी है आग। आपके लिए हम लाए हैं चुन के निकाल कर और दिखाने जा रहे हैं आपको। तो जनाब, जंग ग्रुप फरमाता है कि पंजाब के 54% अफराद ने कहा कि 9 मई को जनाब रियासती इदारों पर हमले हो गए, जिसकी वजह से ये PTI की मकबूलियत कम होगी। अच्छा, नीचे लिखते हैं जनाब 28% ने मकबूलियत में कमी ना होने का दावा भी किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, किस तरह से ये पोर्ट्रे करते हैं ना चीज़ों को। 28% ने मकबूलियत में कमी ना होने का दावा किया। अब इनको किसी जगह पर ये अकोमोडेट नहीं कर रहे। ऊपर ये नहीं पूछा कि ऊपर 54% ये लोग नहीं कह रहे कि PTI की मकबूलियत में कमी हुई। वो ये कह रहे हैं कि कमी की वजह ये हो सकती है, ये नहीं कह रहे कमी हुई। जबकि नीचे पेटेंट 28% लोग ये बात कर रहे हैं कि मकबूलियत में तो कमी हुई नहीं किसी किस्म की। उसको वो नीचे जाके जो है वो आवाम के सामने रख रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा इसको सहाफ़ती बदयांती कहें। और आगे चलकर फिर कहते हैं कि पंजाब में 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार नजर आए। इलेक्शन में वोट डालने का पक्का इरादा उन्होंने जाहिर किया। जबकि 13% जो अफराद हैं उन्होंने अदम दिलचस्पी का इजहार किया और बाकी 10% का कोई पता नहीं। ठीक है, ये है इनके सर्वे जनाब। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर पूरा फैसला पढ़ने के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 को उन्होंने इसके अंदर शामिल किया, लेकिन किसी इलेक्शन एक्ट 2017 की किसी कानून, किसी आइन का कोई इस किस्म का इसके अंदर जिक्र नहीं कि फलां आइन के तहत, फलां कानून के तहत
پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ بلے کا نشان لیا جاتا ہے۔ اور نیچے جا کر کہا جناب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اندر دخل اندازی کی، اور پھر کہتے ہیں جناب کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ووٹ کا حق عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حق جیسا ہے۔ یہیں پہ یہ پھنستے ہیں، یعنی انٹرا پارٹی انتخابات میں ووٹ کا حق عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حق جیسا ہے، تو آپ نے تو خود اتنی بڑی تعداد سے ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ اچھا، اب جناب الیکشن کمیشن کا یہ کیس ہی نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے، الیکشن کمیشن کا تو کیس یہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کروائے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے انتخابات صحیح نہیں کرائے، پہلی دفعہ کرائے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ کروائے تو پھر کہا جناب کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی، بلا مقابلہ کیوں ہوئے، تو ثبوت پیش کر دیے پی ٹی آئی نے کہ جناب دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پتہ نہیں کتنی درجن جماعتوں میں یہ بلا مقابلہ ہوتے ہیں، ہم اس وقت اس کے حق یا مخالفت میں بات نہیں کر رہے کہ بلا مقابلہ ہونا چاہیے یا نہیں، ہم بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی۔ الیکشن ایکٹ ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے، یقینی طور پر آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا، اسی لیے اس فیصلے کے اندر کسی جگہ اس حوالے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ جناب فلاں ایکٹ کے تحت یا فلاں شک کے تحت ہم اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے رہے ہیں۔ ایکٹ یہ کہتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو ایک پیس آف پیپر جمع کرائے گی کہ یہ جناب ہم نے الیکشن کرائے ہیں، وہ آپ نے قبول کرنا ہے اور انہیں انتخابی نشان جاری کر دینا ہے۔ ہاں، جو آپ کو پیس آف پیپر نہیں جمع کرائے گا، جو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے الیکشن کرائے ہیں، اس کا آپ جو ہے وہ نشان لے سکتے ہیں، لیکن ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کے بھی الیکشن کرا کے اگر یہ پیش کر دے ان کے سامنے اپنا کہ جناب ان کو وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے کہ جناب ہم نے الیکشن کرائے ہیں اور یہ ہے جناب اس الیکشن کے حوالے سے ہمارا نوٹیفیکیشن فلاں فلاں منتخب ہوا ہے، تو بلے تو کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اسے انتخابی نشان دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ آئین اور قانون کہتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر دائیں بائیں آئیں بائیں دائیں شائیں سب کچھ ہے، لیکن کسی آئین اور قانون کا کسی طور ذکر نہیں ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک مرتبہ پھر، جن کو بڑا آئین قانون اور جمہوریت کا علم بردار بنا کر پیش کیا جاتا تھا، وہ مکمل طور پر اس معاملے کے اندر ہو گئے بے نقاب، اور کہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز انہوں نے اس کے اندر پیش نہیں کی، اور کہتے ہیں جناب انٹرا پارٹی انتخابات کے بغیر سیاسی جماعت کا کوئی وجود نہیں۔ تو آپ کو کس نے یہ کہا، کس نے؟ اور نیچے جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ اکبر ایس بابر پارٹی میں ہیں یا نہیں۔ مطلب اس معاملے کا کیا تعلق ہے، اس معاملے کا کیا تعلق ہے کہ یہ تو بالکل اسی قسم کی کوئی بات ہے کہ جناب علی کل کوئی یہ اٹھ کے کہہ دے کوئی سپریم کورٹ کا ملازم کہ نہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی نہیں ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ مطلب بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نام سے رجسٹرڈ جماعت ہے، ان کی مقبولیت کی وجہ سے مقبول ہے، عمران خان کی جماعت ہے، وہ اس کے بانی۔ اکبر ایس بابر کون ہے؟ اور وہ کہے جی کہ نہیں میں بانی کارکن، میں بانی ہوں اور مجھے پتہ۔ بھائی ایک شخص کو پارٹی میں سے نکال دیا، اور اگر نہ بھی نکالا ہو تو کون ہے وہ؟ ماضی میں کوئی ایسی مثال تو ہمیں بتائیں نا کسی پولیٹیکل پارٹی کے متعلق میں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک عجیب و غریب تماشا کھڑا کر دیا اور جناب اکبر ایس بابر اور یہ اور وہ فلاں؟ کوئی آئینی کوئی قانونی تو جی اس فیصلے کے اندر جو تحریری بھی آیا موجود نہیں ہے، اور تاریخ کے کوڑے دان میں ان صاحب نے، جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اپنے آپ کو مکمل طور پر برہنہ کر کے پیش کر دیا ہے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں دو سر پیش کیے گئے ان جج صاحبان کے کہ جن کو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ نام آپ کو پتہ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی۔ تو جناب اب اس کے بدلے میں انہوں نے بھی تو کچھ کرنا تھا، اور وہ انہوں نے کر دکھایا، اور لائیو ٹرانسمیشن کر کے ایک بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بیانیہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو جناب اس لیے یہ معاملہ ہو گیا مکمل طور پر فارغ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے بے نقاب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جناب پہلے کیونکہ فوج اور سول آرم فورسز مانگی گئی تھیں، وزارت داخلہ نے ان کی تعیناتی کا پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 5 سے 12 فروری 2024 تک حساس ترین مقامات پر، جس میں پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہیں، فوج جو ہے وہ تعینات ہوگی، اور 2,77,000 افسران ہوں گے پاک فوج کے، اس کے ساتھ رینجرز ہوں گے، ایف سی اہلکار بھی ہوں گے، یہ جناب ہوں گے تعینات۔ اور 5 فروری سے لے کے 12 فروری تک پورا ایک ہفتہ پولنگ سٹیشنز اور دیگر حساس مقامات پر یہ ہوں گے۔ اور پھر جناب الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے فوج اور سول آرم فورسز کا ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا۔
یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کو 9 مئی کے حوالے سے وہ لیٹسٹ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ تو جناب، ضابطہ اخلاق کے مطابق پولیس اول اور سول آرم فورسز اور افواج پاکستان ثانوی اور ثالثی درجہ کی ذمہ دار ہوں گی۔ افواج پاکستان صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوں گی۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی کے دوران پریس کی حفاظت پر مامور ہوں گی۔ افواج پاکستان بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ پریس سے ڈی آر او کے دفتر تک ترسیل کے دوران حفاظت کریں گی۔ انتخابی سامان کی آر او کے دفتر سے پولنگ اسٹیشن تک ترسیل، گنتی اور انتخابی سامان کی آر او آفس پر واپسی تک سیکیورٹی دیں گی، اور آئین کی آرٹیکل 220، 245 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ اور الیکشن ایکٹ کے تحت خدمات سر انجام دیں گی۔ ہر افسر اور جے سی او الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنے اختیارات کا بروقت استعمال کرے گا، محفوظ ماحول فراہم کریں گی۔ افواج پاکستان اور سول آرم فورسز انتخابی عمل، خاص طور پر ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گی۔ لیکن پری پول جو اس وقت عمل ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشانات ہیں، ان پر بھی بات ہونی چاہیے تھی۔ افواج پاکستان کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گی۔ افواج پاکستان شائستگی کا مظاہرہ کریں گی، پولنگ عملے اور ووٹر کے ساتھ خوش اسلوبی کا مظاہرہ کریں گی، غیر قانونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون کے مطابق عمل کریں گی، مشکوک ووٹر کی نشاندہی کریں گی۔ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، افواج پاکستان مشکوک ووٹر کی نشاندہی کریں گی تاکہ پولیس ایسے ووٹر کی پولنگ اسٹیشن داخلے سے پہلے تلاشی لیں، تاکہ کوئی ہتھیار یا ممنوعہ چیز پولنگ اسٹیشن کے اندر نہ لے جا سکے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر امن و امان خراب ہونے کے خدشے کی اطلاع آر او افسر کو دیں گے اور ان کی ہدایات پر عمل کریں گے، اور فوج ماحول کو پرامن بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ اچھا، آگے چل کر افواج پولنگ عملے کی ذمہ داری نہ سنبھالیں، افواج بیلٹ پیپر یا انتخابی مواد اپنی تحویل میں نہ لیں، افواج پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسر کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں، پولنگ اسٹیشن کے باہر انتخابی بے قاعدگی کے الزام کا افواج خود جواب نہ دیں بلکہ مسئلے کو پریزائڈنگ افسر کے علم میں لائیں۔ افواج پاکستان کسی امیدوار، انتخابی، پولنگ ایجنٹ، مبصر، میڈیا کے نمائندے کے ساتھ بحث یا جھگڑے سے پرہیز کریں، اور گنتی کا عمل مکمل کرتے وقت پولنگ اسٹیشن کے باہر اپنی ڈیوٹی مستعدی سے سر انجام دیں۔ اس پر اگر آپ کی کوئی رائے ہے، اس پر اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہیں تو ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا۔ اب ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو اس اہم ترین ویڈیو کی جانب پہ۔ احمد نورانی صاحب سینئر صحافی، عمران خان کے ناقدین کے اندر شمار ہوتے ہیں، سخت ترین ناقد ماضی میں عمران خان کے رہے۔ دیکھیے ذرا وہ 9 مئی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے جی۔ کہ نفرت انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے، سنیے۔ یہ آپ چیز اس کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں، بعض صحافیوں سے یہاں تک لکھوایا جاتا ہے بار بار کہ یہ جی 9 مئی تو پاکستان کا 9/11 تھا۔ ارے بھائی، جی ایچ کیو کے اندر دہشت گرد گھس گئے، انہوں نے آپ کا ایسی کی تیسی کر دی، آپ کے بندے انہوں نے پکڑ کے مار دیے، وہ 9/11 نہیں تھا۔ آپ کے ملٹری کی تمام انسٹالیشن ملک بھر میں دہشت گردوں نے، آپ کے اپنے پیدا کیے ہوئے دہشت گردوں نے ایک ایک انسٹالیشن کے اوپر جا کے حملہ کیا، وہ 9/11 نہیں تھا۔ آپ کی کراچی میں نیول بیس کے اوپر حملہ ہو گیا، وہ 9/11 نہیں تھا۔ پشاور میں یہی جو میں آرمی پبلک اسکول کی بات کر رہا ہوں، یہ آرمی پبلک اسکول ہے، کنٹونمنٹ ایریا میں واقع ہے، اس کے اندر گھس کے 140 بچوں کو شہید کر دیا، وہ 9/11 نہیں تھا۔ ایک آپ کی باؤنڈری وال کے اوپر چند پتھر پھینکے گئے ہیں تو وہ 9/11 ہو گیا۔ ارے بھائی، سب لوگوں کو پتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ لاہور میں جو آگ لگی ہے، وہ آگ لگنے کا واقعہ غلط ہے۔ ان احتجاج کرنے والوں میں سے جو لوگ اس آگ لگانے میں ملوث تھے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یا پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ چلی، سب کو پتہ ہے اس واقعے کی تفصیلات کا، کبھی بھی اس کی تحقیقات نہیں ہوگی۔ تب الزام لگانا مقصود ہے پی ٹی آئی کے اوپر، ایک سیاسی جماعت کے اوپر۔ میں تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا بہت سارے حوالوں سے مخالف رہا، آج بھی ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ 9 مئی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ جھوٹ اور زور زبردستی کے ذریعے ایک بات کا صرف بڑھا کے اس کو قومی یکجہتی اور قومی سلامتی کے ساتھ منسوب کر کے صرف جھوٹ کا سہارا لے کے کر رہے ہیں کہ روڑے مارنے کو آپ 9/11 کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورس کے اندر ٹرائل ہوگا اور یہ سارا کچھ، اور آپ اس بات کو ختم کرنے پہ نہیں آ رہے۔ جی بالکل، عمران خان کے سخت ترین ناقد رہے ہیں احمد نورانی صاحب۔ ان کی ویڈیو اس وقت یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے، اور جناب عمران خان بارہا یہ بات کر چکے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، لے کر آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد حاصل کریں، اور جن کے متعلق کوئی ثبوت سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا کی، ان کو بالکل کورٹ کے ذریعے اس معاملے کو آگے چلا کر ان کو سزا دیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما
عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا کسی طور پر بھی جو ہے وہ ایک درست معاملہ نہیں ہے، اور تاریخ آگے چل کر اس حوالے سے واضح طور پر اپنا جواب بھی دے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔